अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादुर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुतल्लिक कुछ ख़बरें सुनी होंगी और उन ख़बरों के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि ख़ुद हुकूमत की जानिब से तरदीद सामने आई और आज भी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का एक बयान सामने आया जो कि उन ख़बरों के हवाले से था और उन्होंने इन ख़बरों की तरदीद भी की। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद ना होने से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। और आज भी जो कौमी असम्बली की दाखिला की कमेटी थी उसमें भी जो रुकन कौमी असम्बली हैं शाज़िया मरी साहिबा और नबील गबूर साहब के तलाल चौधरी साहब के दरमियान नोक झोंक भी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब अगर हुकूमत को सादा अक्सरियत मिल गई है और पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो हमें बता दें। शाज़िया मरी साहिबा ने यह भी कहा कि जो हम कानून साजी करना चाहते हैं वफाकी हुकूमत हमें वो कानून साजी नहीं करने दे रही और साथ ही साथ तलाल चौधरी साहब जो हैं वो हमें धमकियां भी दे रहे हैं। ये भी खबरें हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनके भी पाकिस्तान आने के हवाले से जो ख़ुद PTI के रहनुमा बात कर रहे हैं, ये सूरत हाल क्या होगी और जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से ख़बरें हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी की नायब सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके इल्म में होगा कि हाल ही में जरदारी साहब के हवाले से जो ख़बरें सामने आईं उसकी ना सिर्फ आपने बल्कि हुकूमत ने भी तरदीद की। आज भी हम आपका एक बयान देख रहे थे। ये जो जरदारी साहब के हवाले से ख़बरें हैं, आपकी नज़र में इनकी वजूहात क्या है? आप समझती हैं कि ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है या आप इन ख़बरों को वैसे ओवरऑल किस नज़र से देख रही हैं? जी, आपका सवाल खुद ही जवाब को जन्म दे ही रहा है कि मुझे लगता है कि ये कोalition के खिलाफ एक किसी का छोड़ा हुआ फुलझड़ी है ये। और फिलहाल तो मुझे ये यही लग रहा है। मैंने इसके बारे में वजाहत भी की है, बाकी पार्टी मेंबरान ने भी की है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के कौन से ऐसे रवैये हैं जिसमें उसका सदर कभी इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। आप कोई -1 तो फॉर्मूला हमने ना पहले होने दिया ना आज होगा। तो ये कहीं से मुझे नहीं लगता किसी मुक्तदिर हल्के से ये कहाँ से बात आ रही है। सब ने क्लैरिफाई भी कर दिया है, हुकूमत की से भी क्लैरिफिकेशन आ गया कि भाई हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, हमारे तो ठीक ठाक ताल्लुकात हैं। तो आप मुझे बताएं कि ये किधर से ये बातें शुरू हो रही हैं और सारी बातें अब कयास पे होंगी क्या? सारा न्यूज़ साइकिल अब कयास की बुनियाद पर होगा? अपने ठोस इश्यूज का के लिए वक्त नहीं होता? हम ये जिसका कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई सोर्स भी नहीं है। तो एज मैं 20 साल जर्नलिज्म कर चुकी हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की जो बुलबुला छोड़ा जाता है वो दम तो तोड़ देता है लेकिन 3 दिन के न्यूज़ साइकिल चलता रहता है। उस पर हम बड़ी उस पर बातें करते हैं मफरूजों पर। आपको पता है पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड और आपको जरदारी साहब का रिकॉर्ड भी पता है कि वो कोई मतलब ऐसे वैसे नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज करें। वो इलेक्ट होके आए हैं 4 असेंबलियों से, प्रोविंशियल, सेनेट और जहां हमारी मेजॉरिटीज हैं, 2 हुकूमतें हमारे पास हैं। ये इस तरह बात की भी नहीं जा सकती। ये तो आई थिंक कोई डाइवर्जरी बात की गई है और आप लोग भी उसे इतना वजन देते हैं, मुझे हैरानगी होती है। जी, लेकिन साहबा, हाल ही में आपको याद होगा कि एक इम्प्रेशन तो ये भी है ना कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी तश्कील दी थी उसका भी कोई हल सामने नहीं आया। तो कुछ ही दिन कबल चेयरमैन सेनेट साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो वो भी इस बात के हक में थे कि मैंने पार्टी को ये तजवीज़ दी है कि या तो आप हुकूमत में शामिल हो या अलग हो जाएं, हम कमेटी जो है वो खेल रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट था, आप समझती हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? देखिए, बहुत सारे मामलात आउटस्टैंडिंग हैं, बेशक आउटस्टैंडिंग है और गिलानी साहब हमारे सीनियर हैं, मोतबर हैं, उनका ये जरूर व्यू है और बहुत सौ का भी होगा, लेकिन ये उनका पहले दिन से है, वो आज की कोई बात नहीं है। मैं ये भी कह दूं कि देखें इसमें आई डोंट नो आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं कि कल हम अलग होना चाहते हैं। ये पूरा सारे मैं शोज देख रही हूँ कि सब प्रयास की बुनियाद पर हो रहे हैं। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि अभी हम अलग हो रहे हैं।
نہ ہم نے کہا کہ ہم کیبنٹ جوائن کر رہے ہیں، نہ ہم نے کہا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں. جب ایسی کوئی بھی بات ہو تو ہم ایک پراپر پریس کانفرنس کے ذریعے بات کریں گے. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے اول تو کہاں سے یہ ڈسکشن چلتے ہیں، اور کوئی ٹھوس معاملہ آج کل کے میڈیا پہ چل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم قیاس پہ باتیں کر رہے ہیں. I mean یہ وہ پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے بیٹا 12 سال 14 سال قید برداشت کی ہے، لیکن کوئی اس پر he did not compromise. So you tell me why would he do it on this? انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کی، اور ہمارا سر اسی لیے فخر سے بلند ہے کہ زرداری صاحب نے سب سے اتنے عامر کا سامنا کیا مشکل حالات میں، پیپلز پارٹی کی انٹیگریٹی کو استقلال سے قائم رکھا کہ میں نہیں ہٹوں گا اور میں اپنی مصلحت پیشی سے کام نہیں لوں گا، میں اپنی ذات کو پارٹی سے آگے، پارٹی کی لائن یا پارٹی کی عزت سے آگے نہیں سمجھتا، سے بالا نہیں سمجھتا، اور انہوں نے اس کے لیے بڑی لمبی قربانی دی. اور تو ہم بتائیں کس بنیاد پر یہ ڈسکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سینیٹر، اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر شیریں رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر صاحبہ، ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جو آپ نے بات کی حکومت سے الگ ہونے کے حوالے سے، تو میں حکومت سے الگ ہونے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جو بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی کے اندر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایگریمنٹ تھا اس پر جو عمل درآمد ہے وہ نہیں ہو رہا. دیکھیے کمیٹیز 2-3 ہیں، پنجاب کی الگ ہیں، فیڈرل الگ ہیں، میں فیڈرل میں ہوں. ہمارے مستقل چلتے رہتے ہیں، بجٹ ہوا پاس، اور ہیں بہت ساری چیزیں جو حکومت فارمیشن کے وقت بھی جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں. لیکن کوalitions اس طرح ٹیمپر ٹینٹرم پہ تو نہیں چلتے ہیں جی. اور ہم بھی ایک مین سٹریم جماعت ہیں، ہماری ان کو ضرورت ہے. ہم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم کل کھڑے کر نکل رہے ہیں. کسی نے آپ سے کہا ہے؟ کیونکہ ہم بہت سارے شوز ایسے کر چکے. ٹھیک ہے، لیکن روز قبل بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں یہ کہا ہے کہ اسی پارلیمنٹ کی مدت کے دوران جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے. کیا بطور اتحادی جماعت آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے حکومت کا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ نہیں بھائی، ایسی کوئی موو ہوگی تو پہلے ہم سے ڈسکشن ہوگا، تو ابھی تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوا. آئینی ترامیم کے لیے ہماری ضرورت ہے، ہم سے کوئی ایسا ڈسکشن نہیں. چلیں سیاسی سوال ہوگا جو سیاست کے حوالے سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سینیٹر صاحبہ بات کریں گے. آپ کرتے رہے اسپیکولیٹو پولیٹیکل پروگرامز بھائی. نہیں، لیکن سینیٹر صاحبہ پھر آپ سیاستدانوں کے بیانات آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ ہی لوگ چلاتے ہیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے، اس سے چلتا ہے. اچھا، لیکن ابھی سینیٹر صاحبہ ایک چیز تو یہ ہے نا کہ ایک آخری سوال، جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے اور خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. بطور سینئر پولیٹیشین آپ اس موو کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بھئی ہم نے تو بہت ساری تحریکوں کے اعلان دیکھے ہیں. نہیں دیکھے نا آپ نے؟ ہر مہینے تحریک کا اعلان ہوتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ میں تو بھول گئی ہوں کتنی تحریکوں کا اعلان ہوا ہے. کبھی وہ چینج ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. دیکھیے تحریک چلانی ہے، پرامن تحریک چلانے کی میں نے تو کبھی ایشو میں نے نہیں دیکھا، لیکن وہ پرامن تحریک نہیں چلاتے. انہوں نے پرامن تحریک کب لاسٹ چلائی ہے؟ کے پی سے جب تحریک پرامن نکلتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے. اور ملک اس وقت ابھی ایک نازک ٹرانزیشن میں حالات جنگ سے نکلا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، خاص طور سے خیبر پختونخوا جو کچھ نہیں کرتی ہے وہاں کی گورنمنٹ دہشت گردی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، سیلاب میں لوگوں سے کو بچانے کے حوالے سے، کچھ بھی نہیں.
بس وہ اپنی سیاست جو ہے ایک فرد واحد کو جیل سے نکالنے کے لیے کرتے ہیں، پھر اس پر بھی یو ٹرن لیتے ہیں. میں کیا ٹائم ضائع کروں ان کی تحریکوں پر جو اناؤنس ہوتی ہیں پھر دم توڑتی ہیں مصلحت، ان کی آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے. تو آئی ڈونٹ بادر جی کہ میں آئی ڈونٹ مین ٹو بی ڈسریسپیکٹفل، لیکن آپ نے تحریک چلانی ہے تو بھی آپ چلا کے دکھا دیں پورا منچ تحریک، مجھے بتائیں اس کا مقصد کیا ہوگا، وہ ان کے بیٹے کیا کیا لیڈ کریں گے. دس از ناٹ مائی پرابلم. وہ تو امریکہ میں بھی ہیئرنگز کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف ایک فرد واحد پر، جب پورا ملک یک زبان ہو کے پاکستان کی دفاع کر رہا ہے. ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، پلر ٹو پوسٹ پاکستان ہیز گون، ہمارا ڈیلیگیشن گیا، آرمی چیف وہاں گئے ہیں اور کچھ باتیں ٹھیک کر کے آئے ہیں. سب کے سب اس محاذ پر لڑ رہے ہیں ڈپلومیٹک پاکستان کے، وہ جا کے اپنی ذات کے لیے کروانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ہر جگہ یہ کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب، یہ جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، آپ نے بھی بطور وزیر مختلف کاپس میں شرکت بھی کی، مختلف ایشوز کو ریز بھی کیا، لیکن اوورآل پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے ان تمام کاپس کے ذریعے، اور دوسرا چیلنجز جو ہیں وہ آپ کی نظر میں کس حد تک خطرناک ہیں؟ ایک تو جی موسمیات نہ کہیں اسے، موسم ویدر ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے کلائمیٹ چینج. ٹائم بہت کم ہے، شو اب نظر ہو چکا ہے سیاسی بلبلوں کے نظر، اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ وہاں جو ہوا سوات میں، اور اب گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز کی گلگت بلتستان کی اس وقت پیشن گوئی ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ان میں لوگوں کو بچانے کا ایک ڈھانچہ اور ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ارلی وارننگ کا سسٹم، اور لوگوں کو وہاں سے منتقل اور جانے بچانے کا سسٹم. کیونکہ جی بی میں فیڈرل گورنمنٹ کا چلتا ہے، پروگرامز چلتے ہیں، یو این ڈی پی کے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، کم از کم میرے ٹائم میں تو چل رہے تھے اور مستحکم بھی ہو رہے تھے. تو جانے تو بچ جاتی ہیں، لیکن جب لیک پھٹتی ہے تو اس کے راستے میں کچھ نہیں سروائیو کرتا جی، سب کچھ وہ بہا کے لے جاتی ہے بہت تیزی سے. اور اس کا ایک ایگزامپل میں دوں گی، عطا آباد لیک. عطا آباد لیک بھی اسی طرح کریٹ ہوئی تھی، لیکن اس وقت بر وقت ایکشن لے لیا گیا تھا اور اس لیک کو بنا دیا گیا تھا اور ایک لوگوں کو وہاں سے منتقل کیا. نہیں تو یہ تو بہت ہی خطرے کی علامت ہے ہمارے لیے کہ سوات ریور میں آپ نے دیکھا 2022 کے بعد جو گھر گر رہے ہوتے تو ہوٹلز گر رہے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے وہ فیمس ویڈیو، ایک ہوٹل گرا تھا، پھر ہوٹلز وہاں بنے ہوئے، کوئی سبق نہیں سیکھتے یہ لوگ. کنارے پہ ہوٹلز بنے، پھر ریور بیڈ کی مائننگ ہو رہی ہے، پھر ٹمبر مافیا وہاں کام کر رہا ہے. تو کیا لاقانونیت ہے بھائی اس صوبے میں؟ 112 ان کا پہنچ نہیں پایا تھا، رسی لے کے پہنچ گیا تھا، کوئی ذمہ داری لینے تیار نہیں تھا. سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے تو آپ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری. کوئی گورننس کی طرف، کوئی ٹھوس مسائل کی طرف توجہ تو ہو. لیکن سینیٹر صاحب، آپ نے سوات کا نام لیا، اوورآل آپ کی نظر میں یہ جو سینسیٹیو علاقوں کی بات ہوتی ہے، آپ کی نظر میں کون سے حساس علاقے ہیں جن کو خدا نخواستہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یا ان کو زیادہ خطرہ ہے؟ علاقے ہر سال چینج ہوتے ہیں سینسیٹیو، کہ ویدر الرٹ الگ آتی ہے، پی ایم ڈی بتاتا ہے. اس دفعہ پوری لسٹ آ گئی ہے مانسون کا، رجحان کدھر ہوگا، تیزی کدھر ہوگی، دریاؤں میں طغیانی کدھر ہوگی، تربیلا اور منگلا کو سپل ویز چل رہے ہیں. یہ روز این ڈی ایم اے اور پی ایم ڈی کرتے ہیں اور یہ چینج ہوتا ہے ہر ہفتے. یہ بیشنگ ہوا چینج ہوتی ہیں. اب مطلب آپ گرمی کو دیکھ لیں کہ گلگت میں 48-49 ڈگری سینٹی گریڈ کب آپ نے سنا ہے؟ یہ سوچ لیں، سمر میں کبھی بھی ہوا ہی نہیں ہے کسی موسم میں. اور سندھ میں، بلوچستان میں 50 ڈگری سے زیادہ چل رہا ہے، 50 سے زیادہ چل رہا ہے. تو اس کے اتنے امپیکٹس ہوتے ہیں جی کیسکیڈنگ تواتر سے. یا تو دریاؤں میں طغیانی ہوتی ہے یا ڈراؤٹ ہوتی ہے، یعنی بالکل دریا ڈرائی ہو جاتا ہے. ڈیپینڈز کہاں پہ ہے. تو پانی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے، غلط ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے، ایک دم بارشوں کی وجہ سے، انسٹیبل ویدر کی وجہ سے، اور انسٹیبل ویدر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے. یہ قدرت کا نظام نہیں ہے. قدرت کا نظام ہے تھوڑا بہت،
لیکن وہ تو ہم مطلب بچپن سے دیکھ رہے ہیں مانسون کو، یہ حال تو نہیں ہوتا تھا اور نہ ہونا چاہیے، اور ہر ملک میں ہو رہا ہے جی، ہر ملک میں ہو رہا ہے. لیکن پاکستان نمبر 1 ہے کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز میں. اس سال 2025 میں جو انٹرنیشنل ایک انڈیکس چلتا ہے کلائمیٹ رسک انڈیکس، ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم 10 ممالک میں سے. وہ بھائی آپ 10 ممالک میں نہیں، آپ فہرست پہ نمبر 1 ہو تو آپ ایکشن لیں. لیکن یہ جو سوات کی بات کر رہے ہیں یہ بالکل صوبائی ثوابدید تھی، منتقل ہو چکے ہیں ان کو سارے پاس، لیکن انہوں نے نہیں انہوں نے توجہ بھی نہیں دی. لیکن سینیٹر صاحبہ یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر تنقید بھی ہوتی ہے کہ جو حال ہی میں اگر آپ دیکھیں بجٹ منظور ہوا تو اب کہا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے اس کا بجٹ تقریباً ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 19% جو ہے وہ کم کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو گرین پاکستان کا بجٹ ہے وہ بھی کم کیا گیا ہے. تو آپ حکومت کے اس فیصلے سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں، آپ کو پتا ہے میں اتفاق نہیں کرتی ہوں. میں نے پہلے ہی اپنی بجٹ سپیچ میں بیان دیا تھا، اس کے بعد بھی دیا تھا، اور پی ایس ڈی پی کی میٹنگ بھی کروائی تھی کلائمیٹ چینج کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں. ٹھیک ہے. جو آپ ہی کے اخبار میں ایکسپرٹس بڑا بیٹھ کے لکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی نے کچھ نہیں کیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کمیٹی نے کیا کیا، سارے پبلک ڈومین میں ہوتا ہے. تو آئی ایم سوری. تو وہاں میٹنگ میں بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی جو شاید پلاننگ منسٹری طے کرتی ہے کہ آپ کی جو سال کی سپینڈنگ تھی آپ نے شاید 70-80% سپینڈنگ نہیں کی ہے، تو آپ کس لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں؟ اگر آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے خرچہ کرنے کی تو ہم پیسے آپ کے کاٹ رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ کاٹنے کے بجائے آپ ان کی اہلیت بڑھائیں، کیپیسٹی بڑھائیں. اب ایک فیڈرل منسٹر آ گئے ہیں، وہ شاید کر پائیں گے، کیونکہ میرے ٹائم میں تو سب خرچ ہو گئے تھے اور ہم نے اور منسٹریز کو بھی دیے تھے، فلڈ بھی آیا تھا، سب ری پرپز بھی ہو گئی تھی، گرانٹس اینڈ لونز. خیر وہ ایک دوسری کہانی ہے، اس پر میں نے بہت آبجیکشن کیا تھا. اور اس میں یہ بھی میں کہوں گی کہ دیکھیں کلائمیٹ چینج صرف ایک کھڑکی نہیں ہے پیسے ریز کرنے کے لیے ملک کے لیے. آپ لیویز لگا رہے ہیں، these are just taxation, this is not related to climate change. آپ کمٹمنٹ دکھائیں. اور میں افسوس سے کہوں گی کہ ہماری ایون لاس اینڈ ڈیمیج پہ جو بلاول بھٹو زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف ہی نے ہمیں سپورٹ دیا تھا کہ بالکل پرسیو کریں، اس پہ آپ نے کوئی 3 سال سے کوئی ایک آواز سنی ہے پاکستان سے؟ کون ہے کمیٹی میں، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی اس کی why has Pakistan lost its voice and leadership on it؟ ہم نے مر کے وہ کام کرایا تھا، راتیں جاگ کے زمینوں پہ سو رہے تھے، ہوٹل تک نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا تھا نہیں ہم یہ کروا کے جائیں گے، اور یہ اب کیا حال ہے. لیٹر صاحبہ کل ہی وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب نے ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے تھے، جو تنظیمیں تھیں جو فنڈنگ کرتی تھیں، وہ فنڈنگ اب انہوں نے ختم کر دی ہے رجیم چینج کے بعد اور ساری صورتحال کے بعد. لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو اب پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. تو یہ جو فنڈنگ بند ہوئی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک چیلنج ہے؟ دیکھیں ماحولیاتی تبدیلی میں جو فنڈنگ کی بات کریں وہ پی ایس ڈی پی نہیں ہے جی. پی ایس ڈی پی الگ چیز ہوتی ہے، اور ملک کے باہر سے جو فنڈنگ آتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. ملک کے باہر سے میں نے ان کو 2 سال سے چیخ رہی ہوں کہ فنڈنگ ملنا ختم ہو جائے گی، ختم تو نہیں ہوگی بالکل لیکن کم ہوتی جائے گی. کیونکہ ہمیں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم جو پبلک فائنانسز کا سسٹم ہے وہ نہیں سپورٹ کر رہا. 70% انٹرنیشنل کلائمیٹ فائنانس بڑے ممالک کے پاس جا رہی ہے، جن کے پاس آلریڈی کافی سرمایہ ہے اور جو سب سے بڑے پولوٹرز بھی ہیں، ایمیٹرز بھی ہیں. تو یہ تو کلائمیٹ انجسٹس کا ایک شاخسانہ ہے، بالکل یہ سامنے آپ کے نظر آ رہا ہے. تو آپ کو خود بھی سلوشنز ڈھونڈنے ہوں گے. آپ کو کوئی مدد کرنے مت ایکسپیکٹ کریں جس پیمانے پر آپ کی توقع ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، سینیٹر شیری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما جوائن کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی ہے یا جو وفاقی حکومت کی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی سامنے آ رہی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں, اور کل رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اہم بیان بھی سامنے آیا, لیکن اوورآل جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک کے بجائے مذاکرات کی طرف اگر جایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. امجد خان نیازی صاحب اور اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. امجد صاحب آپ سے سر شروع کرتے ہیں. یہ جو تحریک کا فیصلہ ہوا ہے اس میں کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ تحریک کے بجائے ہم اگر مذاکرات کی طرف جائیں تو کوئی سیاسی استحکام کے حوالے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. کیا سر یہ درست ہے بات؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ واقعی اس بات کے حق میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف پچھلے 2.5 سال سے سٹرگل کر رہی ہے رول آف لا کے لیے اور پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی این آر او کے لیے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. ہم مذاکرات اگر کریں گے تو پاکستان کے مفاد میں کریں گے. نہ ہم نے کبھی مذاکرات سے پیچھے ہٹے ہیں اور نہ ہم اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہماری تحریک سٹارٹ ہونے لگتی ہے تو ان کو مذاکرات کا ڈول جو ہے وہ ڈالنا یاد آتا ہے کنویں کے اندر, کہ جیسے اس سے پہلے یہ بھولے ہوتے ہیں ہم پہ وہ ظلم اور تشدد, جیلیں, پکڑ دھکڑ, یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہماری تحریک میں جان تیزی آتی ہے تو وہاں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, ابھی جو ہے پھر ہم جو ہے لوگوں کو یہ لالی پاپ دے دیں اور ہم کوئی لالی پاپ لے کے سو جائیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو یقیناً اپنے پاس اختیار رکھتے, اور وہ سنجیدہ ہوتے تو ہم سے کہتے جی کہ ہمارے پاس اختیار ہیں, ہم مذاکرات کرتے ہیں. ہم نے جب بھی مذاکرات کی بات کی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ یہ تو اختیار نہیں رکھتے, اور جو اگر اختیار رکھتا ہے وہ ہم سے بات کرے. اور ہم کوئی اس لیے نہیں ہم اس طرح مذاکرات کی طرف جانا چاہتے کہ جی ہم کوئی اپنے کیسز معاف کرانا چاہتے ہیں یا ہم اپنے کوئی کیسز جو ہے کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر سٹیبلٹی لانی ہے, پاکستان کے اندر ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں, ہمارے ایکسٹرنل ایشوز ہیں, پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کے اندر آج ہمارا کسان بدحال ہو چکا ہے, ہمارے نوجوان جو ہے وہ جاب لیس ہیں, تو اگر ہم نے کوئی ان کے مسائل کو حل کی طرف جانا ہے تو ہمیں کوئی ایک فارمولا ہمارے ساتھ بیٹھے, کیا فارمولا ہے یہ ان کے پاس, اور باقی ہمارے کیسز ٹھیک ہے سر. یہ ہم اختیار ولی خان صاحب سے پوچھتے ہیں. امجد صاحب, یہ ہم اختیار صاحب سے پوچھتے ہیں. اختیار صاحب, اب یہ پی ٹی آئی کا موقف کہ جب بھی وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر مذاکرات کی بات شروع کر دیتے ہیں. کیا واقعی اس مرتبہ بھی کوئی حکومت مذاکرات یا پی ٹی آئی سے رابطے کا سوچ رہی ہے؟ دوسرا, امجد صاحب کے مطابق ان کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ این آر او نہیں مانگ رہے, نہ ہی وہ اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں تو یہ اس کو اپنی عزت سمجھیں, یہ تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ قومی ادارے میں آئیں, پولیٹیکل پارٹی کی طرح اپنا رول جو ہے جمہوری ملک میں آپ ادا کریں. ادروائز اگر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اسلام آباد کیوں آ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ ٹھیک ہے, ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ ہم جلسہ کریں گے, جلوس کریں گے اور احتجاج کریں گے تو ہمارا قیدی بس چھوڑ دو. مطلب آپ عدالت کو نہیں مانتے, آپ کو ماورائے قانون, ماورائے آئین اور ماورائے عدالت اپنے قیدی کی رہائی چاہیے. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. بازو مروڑ کر آپ ہم سے کوئی اپنا فیصلہ نہیں کرا سکتے. نہ یہ ہماری ہسٹری ہے اور نہ یہ آپ کی استطاعت ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں, اب آپ بتائیے کہ آپ اگر احتجاج کرتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, آپ کی تحریک کس لیے چلانا چاہتے ہیں؟ تحریک تو اگر الیکشن پہ الزام کی بات ہو تو جو آپ کا 2018 کا الیکشن تھا وہ سارا فراڈ تھا, اور میں اگر 2024 کی بات کروں تو آپ کے پاس جو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے, سب سے پہلے آپ اس کو سٹیپ ڈاؤن کریں, آپ وہاں وہ حکومت چھوڑ دیں. جے یو آئی کہہ رہی ہے, اے این پی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے
تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کہ آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ صرف 47 کی نہیں بلکہ 547 کی ہے، وہ کوئی جینین مینڈیٹ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے آپ اس سے سٹیپ ڈاؤن کریں۔ تو میرے خیال میں اچھا تحریک پہ چلتی ہے نا تو وہ کچھ ایسے حالات میں چلتی ہے کہ اس کے لیے آپ کی تعداد برابر ہو، آپ کی تیاری مکمل ہو۔ اس سخت گرمی موسم میں کون نکلے گا ان کے ساتھ؟ ان کی پارٹی کے تو سارے لوگ، مطلب آج آپ اس سے حالات سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کو ایک تو موروثی سیاست مبارک ہو، عمران خان کو بھی اور ان کی تمام پارٹی کو، ان کی تمام دوستوں کو اور ان کے ووٹرز کو بھی، ان کے سپورٹرز کو بھی، کہ عمران خان کے بعد ان کی بہنیں، بہنوں کے بعد ان کی بیگم، بیگم کے بعد پھر بہنیں اور پھر اس کے بعد اب اس کے بیٹے، اور بیٹے جو ہے یہ سارے مطلب موروثی سیاست کا کوئی خانہ جو ہے وہ تحریک انصاف میں اب خالی نہیں رہا۔ اور دوسرا یہ ان پر عدم اعتماد ہے جو یہاں پر سیاست کرتے ہیں اور پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، یہ ان کو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے کہ ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت کو چلا سکے، کوئی تحریک چلا سکے، کوئی جلوس لے کر آ سکے۔ اور سب سے بڑی بات ہے، مجھے ذرا چند سیکنڈ دے دیں، فائنل کال یہ 26 نومبر کو کھیل چکے ہیں، تو فائنل کے بعد پھر کون سا فائنل ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے نا کہ پہلے کوارٹر فائنل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سیمی فائنل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد فائنل کھیلا جاتا ہے۔ تو آپ تو فائنل کھیل جو ہے وہ کھیل چکے ہو، اس کے بعد کوئی تصور ہے نہیں۔ ہاں ایک آپ نے بات کی کہ عمران خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی، تو ان کو اگر وہ کسی مقدمے میں مطلوب ہیں تو وہ ضرور گرفتاری ہوگی، اور اگر وہ مطلوب نہیں ہے تو نہیں ہوگی۔ ہاں وہ آئیں، چائے پیے، کافی پیے، سینڈوچ کھائیں، برگر، پیزا، جو مرضی کھائیں، لیکن اگر انہوں نے رول کو، رول آف دی اسٹیٹ جو یہاں پر وہ لا آف دی لینڈ ہے اس کو وائلیٹ کیا، تو پھر اس ملک میں اور قانون کے سامنے اگر کوئی شہزادی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو پھر کوئی شہزادہ بھی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن امجد صاحب یہ اختیار صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی سر۔ اب ایک تو یہ ہے نا کہ پہلے بھی تنقید ہوتی ہے کہ آپ نے فائنل کال کا کہا تھا، تو اب جو احتجاجی تحریک ہوگی وہ آپ کی اس فائنل کال سے کتنی مختلف ہوگی، کتنی مؤثر ہوگی؟ دوسرا، رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان جو بیٹوں کی گرفتاری کے حوالے سے، اختیار ولی صاحب نے اس حوالے سے بھی بات کی ہے، اور موروثی سیاست آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں شمولیت تو اختیار نہیں کر رہے، وہ تو احتجاج کا حصہ بنیں گے؟ تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ تحریک کتنی مختلف ہوگی جو ماضی میں آپ کی فائنل کال تھی؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری بہنیں، ہمارے بھتیجے بھی ہوئے، خان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا یہ استحقاق ہے، یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ہماری بہنیں جو وہ کھڑی ہیں، اور ان کا بالکل اس میں کون سا ان کو ڈر لگ گیا ہے؟ وہ آئیں گے، تحریک کو لیڈ کریں گے، تو اس میں کون سی موروثیت آ گئی؟ حق ہے ان کا کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اس جدوجہد میں جو ہے وہ پورا اپنا زور ڈالیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا کہ جی 547، اور بابا آپ کو تو کے پی کی کے جو عوام نے پچھلے 3 دفعہ ریجیکٹ کر چکی ہے، ابھی بھی کسی کو شک ہے تو آئیں، ہم سامنے ہے، کوئی ان کے تو امیدواروں کی جو ہے وہ ضمانتیں ریجیکٹ ہو چکی ہے، اب ضبط ہو چکی ہے۔ ہم تو کھلے دل سے کہتے ہیں پورے پاکستان میں پوری اب میں نے اختیار ولی صاحب آپ کے بولنے پہ کوئی میں نے آبجیکشن نہیں کیا، آپ بول لیے آپ نے، تو اب تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ پلیز آپ کیری آن سر، پلیز کیری آن۔ دوسری بات یہ ہے کہ پورا میڈیا گواہ ہے، اور پوری دنیا کے جو ایون فوفن ہے، دوسری ایجنسیز ہیں جو نیوٹرلز ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹوٹل جو ہے وہ نون لیگ 15 سیٹیں جیتی ہیں پورے پاکستان سے، 15 سیٹوں سے اب تو امجد صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی اس طرح کی رپورٹس آئی تھیں جو کچھ ہم نے اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا، فلور آف دی ہاؤس ہم نے کہا تھا کہ کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے، کوئی چیز ہے تو آئیں، ہم تو تیار ہیں۔ ہم نے تو ہاؤس کے فلور پہ کہہ دیا تھا کہ جو چیزیں جس کے پاس ہیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اس وقت بھاگے تھے۔ اور یہ پیشکش ابھی بھی ہے سر مسلم لیگ نون کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے؟ نون لیگ کی کب، میری بات سنیں، کب ہے
وہ تو ان کو پوری دنیا کو پتا ہے کہ جی صاحب یہ ہار چکے ہیں, یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. وہ جو چٹھا صاحب تھے, لیاقت چٹھا صاحب میرے خیال میں کمشنر راول پنڈی ہے, اس نے اللہ سے بھی مانگی اور پاکستان کی عوام سے بھی معافی مانگی ہے کہ میں اس جرم میں شریک رہا کہ میں نے نتیجے تبدیل کیے ہیں, میں نے فارم 47 کو بنایا ہے. تو ایویڈنس وہ پتہ نہیں آج تک غائب ہے, پتہ نہیں نظر ہی نہیں آتا کہیں پہ. اس کے بعد اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. بات حقائق یہ ہے کہ اس فسطائیت کے دور میں بھی جہاں پہ ہمارا سمبل ہمیں نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارے مخصوص سیٹیں چھین لی گئی, اس کے باوجود بھی آج بھی پاکستان کی 90% آبادی عمران خان کی لیڈرشپ میں متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہے گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اختیار صاحب, سر آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر اب تو آپ کو 2/3 میجارٹی بھی اتحاد کو مل گئی ہے, لیکن حال ہی میں کچھ باتیں یہ بھی چل رہی تھیں, شیر افضل مروت صاحب کے بیانات بھی تھے کہ خود جو آزاد اراکین ہیں, جو ایک تصور کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اراکین ہیں, وہ بھی آپ سے رابطے میں. کیا یہ حقیقت ہے کہ جو اختلافات کے حوالے سے باتیں ہیں وہ درست ہیں اور واقعی کچھ اراکین اسمبلی کے اندر آپ سے رابطے میں ہیں؟ امجد صاحب کو شاید میرے خیال میں زمینی حالات اور واقعات اور حقائق کا شاید زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ کسی تصوراتی دنیا کی اور تخیلاتی دنیا کی یہ بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کی پارٹی جو فیم ویم کی آپ بات کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس بڑا مقبول لیڈر ہے, وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, مقبولیت بھی ختم ہو گئی ہے. وہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ نے ایک نیریٹو لے کر نا اپنی مقبولیت مصنوعی بڑھائی ہوئی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. فوج کا الحمدللہ اپنا مورال بلند ہو گیا, ان کا گراف بلند ہو چکا ہے. پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. آپ نے صرف 3.25 سال خالی خولی باتیں کی تھی, نیریٹیوز دیے تھے, کام آپ نے کوئی نہیں کیا. وہ لنگر خانے وغیرہ اور وہ مسافر خانے, اس کے علاوہ کچھ ہوا نہیں. وہ میرے خیال میں 50 لاکھ گھروں کا تو اب تک آپ کے پاس کوئی نقشہ بھی نہیں ہے, اور سائیکل پر جانے کا وعدہ تھا اور ہیلی کاپٹر سے نیچے آپ کے پیر نہیں اترے تھے. کسی گورنر ہاؤس پہ بلڈوزر آپ نے نہیں پھیرا. وہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں. وہ انقلاب وغیرہ, وہ 90 دنوں میں تبدیلی اور پتہ نہیں کیا 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 سکیمز, کیا پاکستان کے قرضے دگنے آپ نے کر دیے, 75 سال کے قرضے. اب بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو نئی خبر دے دیتا ہوں. آپ کی جماعت ویسے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے دھڑے ہیں, نکے نکے بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں, لیکن واضح 3 دھڑوں میں تقسیم ہے. 3 دھڑوں میں واضح بڑے بڑے 3 فکشنز. ایک وہ ہے جو آپ کے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک وہ ہے جو اقتدار پرستوں کے ساتھ, علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کے ساتھ اور عمران خان ساتھ, دونوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو آپ کے لیڈر کی یہ الف للوی داستانوں والی پالیسیاں ہیں اور نیریٹیوز ہیں, وہ اس سے نالا ہو چکے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور قوم کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتے. اور اس میں بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ہے, اس میں بڑی تعداد پنجاب کے لوگوں کی بھی شامل ہے. وہ فکشن جو ہے وہ نہ آپ کے اقتدار پرستوں کے ساتھ ہے, نہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہے. وہ بڑی تعداد ہے آزاد لوگوں کی. وہ کسی بھی وقت کبھی بھی کہیں بھی آپ کو گڈ بائی کہہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی گڈ بائی کہیں گے جیسے نواز شریف نے 2016 میں آئی ایم ایف کے منہ پر آخری کس دے ماری اور بولا کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے. اب وہ ہسٹری ریپیٹ ہونے جا رہی ہے. آپ کے اپنے ممبرز آپ کو چھوڑ کے جانے لگے ہیں, اور علی امین کو بھی مشورہ دے دیں, اس کی کرسی بھی 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے, وہ کام پہ اس کی ٹانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن امجد صاحب اب یہ اختلافات کے حوالے سے تو خبریں کوئی نئی نہیں ہیں, یہ تو چلتی آ رہی ہیں. لیکن 2 چیزیں ضرور ہیں کہ پارٹی کے اندر آپ کے کچھ لوگ عہدوں پہ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی تنقید کرتی ہے. خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بیرسٹر سیف کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کرتی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر جن لوگوں کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں, تو وہ لوگ پھر کس کے ہیں, کس کے کہنے پہ وہ ترجمان بنے ہوئے؟ یہ خان صاحب کے معاملات میں یہ چیزیں ہیں, ان کے علم میں چیزیں ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟
پاکستان تحریک انصاف اس پاکستان کی سب سے لارجسٹ اور وفاق کی نمائندہ جماعت ہے. اختلاف رائے کو اختلافات کا نام دینا مناسب نہیں ہے. اور جو میرے بھائی نے ابھی بات کی ہے، تو خود میں پچھلے دنوں انہی کا جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ ان کو اگنور کیا، اور یہ رو رہے تھے اخباروں میں بھی اور ٹی وی پہ کہ میرے ساتھ میری پارٹی نے زیادتی کر دی ہے. تو اختلاف تو اس کو کہتے ہیں. ہماری کسی پارٹی نے یہ تو رونا نہیں رویا نا. باقی چھوٹے موٹے ہم کو غلام نہیں ہے. ہماری پارٹی ہے جہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، جہاں پہ سوچ آتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، اس کے اوپر آرگومنٹس ہوتے ہیں. اور ایک پھر کتارسس ہوتا ہے. پچھلے دنوں آج 3-4 دن پہلے کے بعد میں تمام پارٹی ایک جگہ بیٹھ کے سب نے یک زبان ہو کے ایک ہی بات کی کہ ہم پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کی چھتری تلے یکجان ہے، یکجان رہیں گے. باقی اگر کوئی اس کو اختلاف ہے رائے کو جو ہے وہ ہمیں گروہوں میں بانٹ دے، ہمیں جو ہے وہ ٹکڑوں میں بانٹ دے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اور اسی خام خیالی یا خواب خرگوش جو ہے ان کو وہ پھر سونا چاہتے ہیں کہ جی کے پی ہمارا ہو جائے گا، یا ہم کے پی کے اوپر قبضہ کر لیں گے، یا پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ ہمارا بیانیہ چلے گا. پاکستان کی عوام کو یہ بیانیہ نہیں بتا سکے، کیونکہ آج بھی وہ اپنا دی نیوز اور جنگ کے ان کے مطلب انصار عباسی صاحب کے جو آج بھی رپورٹ آئی ہے کہ جی 300 ارب روپے کا جو ہے وہ سکینڈل آیا ہے. تو یہ تو سب سے پہلے اس کے اوپر جواب دیں کہ جی وہ 300 ارب روپے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے. اور پھر شوگر کا آج شوگر جو ہے وہ آسمان پہ جا رہی ہے. آپ اس میں دیکھیں بہت بڑا سکینڈل ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس بیسس پہ دی گئی، اسی مطلب، اور پھر اس میں سے جو ریبیٹ لیا گیا، مطلب یہ ساری چیزیں یہ اپنے جو سکینڈل. لیکن امجد صاحب آخر میں صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک نیریٹو تھا سر، ابھی اچکزئی صاحب نے ایک اتحاد بنایا. مجھے بتائیں سر کہ وہ اتحاد اس وقت کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اچکزئی صاحب کے مطابق انہوں نے جو تجاویز دی ہیں ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میری بات سنیں، دیکھیں آئین تحفظ جو ہے اس کے ایک فورم ہے، اس میں جو بہت ساری پارٹیاں اکٹھے ہیں، اور بہت ساری جو پارٹیاں وہ اپنے مسائل ایشو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہے. ہمیشہ کوئی ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہے. ہمارا اتحاد 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. ہم ہر اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو رول آف لا کے لیے کھڑا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس پہ آپ کہنا کہ جی وہ اس کا ایجنڈا، دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کے نیچے وہ پولیٹکس کرتی ہے. ہمارا اپنا نیریٹو ہے، ان کا اپنا ہے. لیکن ایک بات جو کامن ہے کہ ہم جو ہے وہ تحفظ کریں گے، سٹرگل کریں گے جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے. یہ تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے آئین پاکستان کو اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے نا آج. ٹھیک ہے اختیار صاحب، سر آخری ایک سوال ہوگا کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے حوالے سے بات تو کی کہ پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ تھا سر، لیکن ماضی میں اگر جائیں تو یہ بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مسلم لیگ نون کا بھی تھا. جو میاں صاحب کے اختلافات ہوئے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ان کو ہٹایا گیا، اس کی وجوہات بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہی تھیں. ایک تو مسلم لیگ نون کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ بھی اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ گئی ہے، ووٹ کو عزت دو کا ایک نیریٹو تھا اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے. ایک یہ بتائیے گا، دوسرا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا، اس حکومت کو ہٹانے کا حکومت کا ابھی بھی ارادہ ہے؟ کیونکہ کبھی خبریں آتی ہیں کہ ارادہ ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں حکومت کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے حکومت کو ہٹانے کا. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اس ملک کی سب سے مقبول جماعت ہے. ہم پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے، ہم اس وقت سے حکومت کر رہے ہیں جب عمران خان کرکٹ کھیلا کرتا تھا. عمران خان جو تھا، یہ مسلم لیگ نون، یہ امجد صاحب کو میں بتا دوں، یہ ان کو شاید نہ ہو پتا، مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جب عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے مسلم لیگ نون کی یوتھ ونگ کا مرکزی پریزیڈنٹ بنا دیں اور مجھے 10 سیٹیں دے دیں نیشنل اسمبلی کی. نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں، غیر مشروط کریں، اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہم آپ کو کیا ذمہ داری دیتے ہیں. تو ہم سے یہ مت کہیں کہ مقبول جماعت کیا ہے اور بڑی جماعت کیا ہے. ایک نمبر 2، پی ایم ایل اینڈ اسٹل اسٹینڈ فرملی ود دا نیریٹو آف ووٹ کو عزت دو.
नो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, इनको हमारी बातें न अच्छी लगेंगी और न अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये हमारी पोजीशन लेना चाहते हैं। इनकी नीयत ये है कि ये हमारी जगह खड़े होकर वहाँ से हमारी तरह दिखने लगे, लेकिन इनको पता है कि गधे पर जो है ना वो क्रॉसे लगाकर वो ज़ेबरा नहीं बनता, तो इस तरह नहीं हो सकता। जो शेर होता है वो शेर ही होता है, जो गधा होता है वो गधा ही होता है। दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सर्कस वाले शेर में भी और जंगल के शेर में भी फ़र्क होता है। तो राइट नाउ मैं आपको इतना ही मशवरा दूंगा कि हमने कभी नहीं अभी तक प्लान नहीं बनाया कि हमने गंडापुर की हुकूमत गिरानी है, लेकिन उसकी अपनी हुकूमत खुद लरज़ रही है। लेकिन जब वो गिरेगी तो हम समझते हैं कि वहाँ पर मुत्तहिदा पोजीशन मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और सबसे बड़ी जमात वहाँ पर मुस्लिम लीग नून है। हमारा फिर चले ठीक है, जमहूरी किरदार क्या होगा, सियासी किरदार क्या होगा, ये फिर वही वक्त तय करेगा। थैंक यू। चलें ठीक है। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब और अमजद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है। अब उस हवाले से तो उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन साथ ही साथ जो खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का बयान था, वो भी इख्तियार वली खान साहब ने वजाहत कर दी। अब देखना होगा कि मज़ीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से इक़दाम हैं वो क्या सामने आते हैं, और वफाकी हुकूमत की मुज़ाकरात के हवाले से या ओवरऑल जो सियासी इस्तेकाम के हवाले से इक़दाम हैं वो क्या सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।